बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल लाइफ में मैं सदफ अब्दुल जब्बार आपको खुशामदीद कहती हूँ। और आज बड़ी अहम खबर ये है कि जो TORs कमेटी बनाई गई थी, पार्लिमानी कमेटी, उसका आखिरी दिन यूं है कि वो 2 हफ्ते का उसका टाइम था, लेकिन वो जो कि एतजाज हसन साहब कह रहे हैं कि हम 0 से शुरू हुए थे और आज भी 0 पर खड़े हैं। ये डेडलॉक क्यों रहा और अब आगे क्या प्रोसीजर होगा? क्या टाइम एक्सटेंड किया जाएगा या फिर ये मामला यहीं पर अटका रहेगा? इस पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। दूसरा, हम देख रहे हैं कि KPK गवर्नमेंट से कुछ आवाजें आ रही हैं, उनके कुछ MNAs भी हैं और कुछ MPAs की भी अब बातें सामने आ रही हैं कि वो कह रहे हैं कि जो नारा लगाकर आए थे इमरान खान साहब तब्दीली का, करप्शन के खात्मे का, एहतिसाब का, वो होता नजर नहीं आ रहा। और कुछ संगीन नौयत के इल्जामात उन्होंने वजीर आला KPK और उनके कुछ वुज़रा पर लगाए हैं। कहा जाता है कि खान साहब तक ये मामला ले जाया गया, लेकिन उनका बस नहीं चलता है। तो क्या इतने ही संगीन मामलात हैं? फिर अगर करप्शन अपने ही तौर पर वो नहीं तय कर पा रहे हैं, अपने ही लोगों को नहीं उसके लिए एहतिसाब में लेकर आ रहे हैं, तो कैसे डिमांड कर सकते हैं वो वफाकी हुकूमत से कि जो पनामा लीक्स में उन पर इल्जामात लगे हैं वो दूर किए जाएं? आज के प्रोग्राम में इन पर बात होगी। ज़ाहिर है बजट के हवाले से भी, रमजान है, महंगाई का मामला है, इस पर भी बात होगी। जो हमारे गेस्ट हैं उनका तारुफ करा देती हूँ। लाहौर से हमें ज्वाइन किया है पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैदर जमान कुरैशी साहब ने, बहुत शुक्रिया सर आपका। इस्लामाबाद स्टूडियोज में माइजा हमीद साहिबा हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मेंबर नेशनल असेंबली, और आयशा गुलेलालाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मेंबर नेशनल असेंबली। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। तो जरा मैं आगाज कर लूं अपोजिशन से, पीपल्स पार्टी से जरा मौकिफ ले लूं पहले। सर जरा ये TORs का मामला तो मुझे बताइएगा, अब ये क्या, ये डेडलॉक की बात आते आते आखिरी दिन भी आ गया, अब आगे किस तरह मामला चलेगा? एहतिसाब होगा कि नहीं होगा? पंच लाइन ये है सर। एहतिसाब तो जी होगा। बेहतर यह है कि उसका मैकेनिज्म ये जल्द से जल्द एग्री कर लें, वरना इन्होंने मैकेनिज्म अगर प्रोवाइड ना किया तो शायद फिर कोई और आके एहतसाब भी कर सकता है या किसी और तरीके से भी हो सकता है, एंड थिंग्स कैन टर्न अगली। देखिए, TOR कमेटी पे ऑपोजिशन नेक नीति से काम कर रही है और हमने ये उम्मीद थी कि हुकूमत की तरफ से डिले नहीं होगी और एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा। 1-2 नशिस्तों के बाद शायद कमेटी मेंबरान को ये अंदाजा हो गया कि ऑपोजिशन इस मामले को तवालत नहीं देना चाहती जबकि हुकूमत देना चाह रही है। अब हमने उसमें इनको लेवरेज इसलिए दी कि जाहिर है इन्होंने अपनी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से मशावरत भी करनी है, अपनी क़यादत से भी करनी है, और ये भी बात हमारे इल्म में है कि प्राइम मिनिस्टर साहब और उनकी फैमिली और मुस्लिम लीग की जो क़यादत है वो जाहिर है कि उनकी बीमारी की वजह से प्री ऑक्यूपाइड भी थी, लेकिन उसके बावजूद हमने TORs पर उनको लीनियंसी दिखाई और हमने कहा कि 15 TORs आप हमारी मान लें, उसके बाद आपने जो ऐड करना है वो आप ऐड कर लें और इस मामले को हम रिजॉल्व कर सकते हैं। लेकिन उनकी तरफ से अभी तक जो मेरी इतला है पॉजिटिव रिस्पांस नहीं है, और यही वजह है कि आज 14 दिन आपने दुरुस्त फरमाया मुकम्मल हो गए हैं और अब कमेटी मेंबरान को गालिबन स्पीकर नेशनल असेंबली से रुजू करना पड़ेगा। अच्छा। और इसकी एक्सटेंशन लेनी पड़ेगी। लेकिन हमने ये भी देखा है कि फाइनेंस बिल में भी कुछ तरामीम ये लाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें बिहाइंड द सीन हो रही हैं और कोशिश ये की जा रही है कि किसी न किसी तरह या तो एहतसाब का दायरा इतना वसी कर दिया जाए कि ये 20 साल लग जाएं, या पूरे पाकिस्तान में हर पटवारी से लेके प्राइम मिनिस्टर की ऑफिस तक का एक साइमल्टेनियसली एहतसाब शुरू हो। हमारी डिमांड ये है और आज भी है और ऑपोजिशन की है कि प्राइम मिनिस्टर की फैमिली को इसमें क्लीन ऑन बोर्ड आना चाहिए और उसके बाद जिसका पनामा लीक में एहतसाब हुआ है सबका कीजिए, उसके बाद जिसका मर्जी होना है, लेकिन इब्तदा वहां से होनी चाहिए। सर ये इशू यही है, असल प्रॉब्लम ही यही है जहां पर डेडलॉक रहा और किसी तरीके से बात नहीं बढ़ सकी कि फैमिली का नाम नहीं आना चाहिए, मियां साहब का नाम नहीं आना चाहिए। यही एक इशू था हैदर जमान साहब। देखिए, हम ये कह रहे हैं और ये बात सही रिपोर्ट नहीं हो रही, हम ये कह रहे हैं कि जो लोग रिस्पोंडेंट्स और उनके फैमिली मेंबर्स, देखिए TOR कमेटी में जो ड्राफ्ट हमने पेश किया है और जो कानून का मुसवदा पेश किया है उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि रिस्पोंडेंट वो होगा जिसका नाम डायरेक्टली पनामा लीक्स में आया है और उसके फैमिली मेंबर्स, और फैमिली मेंबर्स में वालिदैन, ग्रैंडफादर्स, बच्चे, ग्रैंड चिल्ड्रन, ज़ौजा या स्पाउस सब शामिल हैं और डिपेंडेंट्स शामिल हैं। तो फर्ज कर लिए कि प्राइम मिनिस्टर साहब का नाम नहीं वो लाना चाहते तो फिर भी वो आ जाएंगे, क्योंकि वो रिस्पोंडेंट्स जो हैं, जो उनके बच्चे हैं जिनके पनामा लीक्स में डायरेक्ट कंपनियों में ओनरशिप आई है, वो उनके वालिदैन में शामिल हो जाएंगे। तो ये कह देना कि उनका
نام نہ لکھیں, اس کے لکھنے یا نہ لکھنے سے کوئی اتنا فرق نہیں پڑے گا, کیونکہ اگر رسپونڈنٹ اور اس کی فیملی ممبر کی انویسٹیگیشن ہونی ہے, ان کی منی ٹریل انویسٹیگیٹ ہونی ہے, تو یہ ان اینی کیس یہ اس کے ہجوم میں آ جائیں گے, ان اینی کیس اس کے ہجوم میں آ جائیں گے. ایک آج بڑی اہم خبر, آپ ذرا اس کو کنفرم بھی کیجیے گا عائشہ, وہ یہ کہ خان صاحب اب کہہ رہے ہیں کارکنوں کی تیاری کرو, ہم احتجاج کی طرف جائیں گے, سڑکوں کی طرف آنے کی تیاری کریں. آپ لوگ کیا مایوس ہو گئے کمیٹی سے, ایکسٹینشن کے معاملے پر نہیں جائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدف, سب کچھ آپ کے سامنے ہے, ٹی او آرز کمیٹی کی جو پروسیڈنگز ہیں وہ آپ کے سامنے, اور پہلے بھی ہم نے اپوزیشن نے جو ٹی او آرز بنائی تھی, گورنمنٹ نے اپنی طرف سے ایک یونیلیٹرلی انہوں نے ایک چیز جو ہے وہ چیف جسٹس کو بھیج دی تھی, جو کہ چیف جسٹس نے اس کو مسترد کر دیا کہ آپ نے اس کو بڑا جنرل بنایا ہے, اور آپ جو ہیں وہ اسپیسیفکلی ان لوگوں کے نام اس میں رکھیں جو پیناما لیکس میں جن کے نام آئے ہیں. تو ابھی بھی ٹی او آرز میں یہی کچھ ہو رہا ہے کہ وہ ایک جنیرک چیز بنا رہے ہیں, وہ ایک جنرل چیز اس کو بنا رہے ہیں, اور شریف خاندان کی جو فیملی, شریف خاندان اور جو ان کے لوگ جو جن کے نام آئے ہیں وہ ان میں سے وہ ایکسکلوڈ کروانا چاہتے ہیں. تو یہ چیز میرے خیال سے یہ اس لیے نہیں ہو سکتی کیونکہ پاکستانی قوم کے کچھ کوشچنس ہیں کہ آپ کا جو ایک فیکٹری ہے اس سے آپ کی اتنی بڑی بزنس امپائر کیسے بن گئی اقتدار میں آنے کے بعد, مطلب یہ آپ کے نزدیک امپاسبل ہے. لیکن اب 14 ڈیز تک یہ جو آپ کے کوشچن پہ میں آ رہی ہوں کہ دیکھیں 14 دن گزر گئے ہیں اور ہماری بار بار میٹنگز ہوئی ہیں, ہم نے بار بار ان کو کہا بھی ہے, بار بار ہم نے ان کو یہ ایمفیسائز کیا کہ آپ اس چیز کے اوپر آئیں. یہ ہو نہیں سکتا کہ شریف خاندان جتنے بھی لوگوں کے پیناما لیکس میں نام آئے ہیں ان کی سب کی انویسٹیگیشن کریں, بلکہ عمران خان کا نام پیناما لیکس میں نہیں ہے, انہوں نے کہا کہ میری بھی انویسٹیگیشن انہی ٹی او آرز کے اوپر کریں جو کہ شریف خاندان کے لیے بنے. لیکن شروعات شریف خاندان سے اس لیے کریں کیونکہ وہ تیسری مرتبہ اس ملک کا اقتدار ان کے ہاتھ میں آیا ہے, ملک کی خزانہ ان کے ہاتھ میں آیا ہے. ملک کی خزانہ کس طریقے سے استعمال ہوا صدف آپ خود جانتی ہیں کہ غریب آدمی کے اوپر تو ویلفیئر, تو اب یہ ہے کہ ہم مجبور ہمیں کیا جا رہا ہے اس بات پہ کہ ہم احتجاج کریں. پوری دنیا میں ایسا ہوتا ہے جب آپ کی تمام پلیٹ فارمز جو ہیں, ہم نے پارلیمنٹ پہ بھی یہ چیز اٹھائی ہے, ہم نے ٹی او آرز کمیٹی میں یہ چیز جو ہے ہم نے بار بار اٹھائی ہے, لیکن اب جو ہے ہم پرامن طریقے سے جو احتجاج ہے وہ جمہوریت میں ہوتا ہے, یہ ہمارا حق ہے. اور یہ پاکستانی قوم جو ہے وہ اگر اس بات کو چھوڑ دیتی ہے تو پھر تو یہ میرے خیال سے ٹائپ کوئی سین دیکھنے جا رہے ہیں. ہم سڑکوں پہ آئیں گے اور ہم اس سے مختلف قسم کے آپشنز ہیں, ہم لوگوں کو اس میں موبلائز کریں گے, اور قوم جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہوگی, اور رائمنڈ تک جو ہے وہ مارچ بھی ہو سکتا ہے ان کا جو ہے جی. اور کیونکہ اس کا جو ہمارا یہ پیناما لیکس میں جو مریم نواز شریف کا نام آیا ہے, یہ نواز شریف صاحب کی جو ہیں وہ صاحبزادی ہیں, تو وہ ان کی ڈیپینڈنٹ تھی 2011 میں, ڈیپینڈنٹ ہی. مائزہ, آپ لوگ سچویشن معاملات کو اس حد تک لے آئے کہ پی ٹی آئی تو کہہ ہی رہی ہے اور یہ بتا بھی رہے ہیں کہ اب رائمنڈ تک مارچ ہوگا. خبریں یہ ہیں کہ پیپلز پارٹی بھی کچھ ایسے ارادے رکھتی ہے, خورشید شاہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ اتنا ہمیں دیوار سے نہ لگایا جائے. تو کیوں یہ دیکھیں, پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو علیحدہ ہوتا ہے, لیگل پوائنٹ آف ویو علیحدہ ہوتا ہے. جب ٹی او آرز بنے تھے تو ساری پارٹیز نے مل کے آن دا فلور آف دا ہاؤس ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم ایک لیگلی جو ہے اس پیناما پیپرز کو انویسٹیگیٹ کریں گے, اور اس پہ جو ہے اپوزیشن اور پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں ایک ایجنڈا پہ ایگری کریں گے. اس میٹنگ کا جو آبجیکٹو تھا یہ تھا. آبجیکٹو سے پہلے ہی ہم نے یہ دیکھا کہ اپوزیشن اور دونوں اپوزیشن کی پارٹیز آپس میں ڈیوائیڈڈ تھی, کبھی ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہی تھی کہ کیا ہم کٹھے بیٹھنا بھی چاہتی ہیں کہ نہیں بیٹھنا چاہتی. کچھ ٹی او آرز مانگ رہے تھے, کچھ پارلیمنٹری کمیٹی مانگ رہے تھے, کچھ جو ہیں وہ پرائم منسٹر کو نہیں, وہ میں نے تو ان کو پورا موقع دیا ہے. کچھ کہہ رہے تھے جی کہ جوڈیشل کمیشن بنائیں. چلے فائنلی ڈیسائیڈ ہو گیا کہ پارلیمنٹ میں آ کے جو ہے ٹی او آرز کی کمیٹی بنے گی. دیکھیں, کمیٹی میں سمجھتی ہوں کہ ابھی یہاں پہ ابھی لاہور سے آپ جو کولیگ ہیں انہوں نے یہ بات کی کہ دیکھیں, پرائم منسٹر از ناٹ این آرڈنری پرسن. پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہیں ان کا نام کسی بھی جگہ پہ لانا اور ان کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے ان کو ڈائریکٹلی ان کے اوپر ایلیگیشن ہونی چاہیے, تب ہی وہ انویسٹیگیٹ ہو سکتے ہیں. وہ جو پوائنٹ میں یہ سمجھتی ہوں فیملی کی ہوگی, نہیں بات ڈیپینڈنٹ تو وہ صدف پوائنٹ آف کنٹینشن یہ ہے کہ پرائم منسٹر ویدر کے دا پرائم منسٹر آف پاکستان ان کا نام ہونا چاہیے ٹی او آرز پہ, ایز پر مائی انڈرسٹینڈنگ. نہیں سن لیں, ٹی او آرز میں ہونی
ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب پاناما پیپرز کا نام آتا ہے, جب ہم اس ویب سائٹ پہ جاتے ہیں, جب وہ سب کچھ نکالا جاتا ہے, تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا ان پرائم منسٹر کا اپنا نام ہے پاناما پیپرز تو میں؟ پھر وہ کیوں کہتے ہیں ٹیلی ویژن پہ آ کے کہ میں نے اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کر دیا؟ میں یہی کہنا چاہ رہی ہوں کہ اگر یہی جو نو بالکل نہیں, جو ایلیگیشنز لگائی گئی ہیں اس کے لیے پرائم منسٹر صاحب جو ہے انہوں نے قوم سے خطاب بھی کیا اور آن دا فلور آف دا ہاؤس اپنے سارے کاغذات لے کے آئے تھے اور انہوں نے اسپیکر صاحب کے سامنے پیش کیے تھے. اب صدف, اگر ہماری نیت خراب نہ ہو تو اگر ہمیں یہ لگتا ہے کہ پرائم منسٹر کے پیپرز میں کوئی ڈاؤٹ ہے تو دے کین ویری ویل گو آن ان کورٹ اینڈ ان کے اگینسٹ جو ہے وہ 62-63 لگ سکتا ہے. ایشو یہ نہیں ہے, ایشو یہاں پہ یہ ہے کہ یہاں پہ یہ موومنٹ چلانا چاہتے ہیں تاکہ جو ہے ملک میں جو ہے ڈی اسٹیبلائزیشن. میں یہ سمجھتی ہوں اور میں یہ سیاست نہیں, میں ایک اور سوال کرنا چاہوں گی ان سے کہ دیکھیں آپ کی اپنی کانسنٹریشن اپنے صوبے میں تو ہے نہیں, آپ کے اپنے ایم این اے اپنے ایم پی ایس تو راضی نہیں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب آپ کے اندر کرپشن ہے, آپ کے لوگوں کو بھی انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے. آپ کے جو لوگ ہیں, آپ کے جو فرنٹ میں رو میں جو لوگ ہوتے ہیں, کیا ان کے پاناما پیپرز یا آف شور کمپنیز نہیں ہیں انکلوڈنگ عمران خان صاحب؟ تو دیکھیں میں سمجھتی ہوں, میں آپ کو چھوٹی سی ایگزامپل دیتی ہوں کہ دیکھیں ایک ایف آئی آر بھی کٹتی ہے, اس کے اندر ایک بندے کا نام ہی نہیں ہے, آپ اس کو کس طرح انویسٹیگیٹ کر سکتے ہیں؟ اچھا چل مجھے یہ پوائنٹ جس طرح سے انہوں نے سمجھایا کہ ایک ایف آئی آر میں ہے. اچھا حیدر زمان صاحب آپ کا ویو لیتی ہوں, آپ بار بار نگیٹ کریں گی, سر ہلا رہی تھی, کیوں؟ دیکھیں جب الٹیمیٹلی تحقیقات ہوں گی اور اگر نام ہوگا تو وہ پتا چل جائے گا. وائی یو آر انسسٹنگ کہ پی ایم کا نام ہونا چاہیے؟ دیکھیں پی ایم نے 2011 میں مریم نواز کو ڈیپینڈنٹ شو کیا تھا کہ وہ میرے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں. تو ڈیپینڈنٹ جب آپ ہوتے ہیں تو آپ کی اربوں روپے کی جائیدادیں تو نہیں ہوتی ہیں. تو جب اربوں روپے کی جائیدادیں انہوں نے آج تک اس کو ایکسپٹ کیا کہ مریم نواز نے صدف یہی کہا تھا نا پاکستانی میڈیا کے اوپر کہ میری کوئی جائیداد نہیں ہے, میری فیملی کی کوئی جائیدادیں باہر نہیں ہیں. تو اب جو ہے تو اب جب پاناما لیکس میں مریم نواز کی جائیدادیں اربوں روپے کی جائیدادیں نکل آئی ہیں تو وہ نواز شریف صاحب کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے. تو نواز شریف صاحب ہیز ٹو ریپلائی, ہی ہیز ٹو ریسپونڈ. اس کے علاوہ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے بات کی پی ٹی آئی ایم این ایس کی, وہ ایک اور ایشو ہے, ان کا فنڈز کا ایشو ہے. وزیر اعلیٰ صاحب ان کو کافی عرصے سے فنڈز کا مسئلہ ہے. میں ڈیٹیل میں آؤں گی. حیدر زمان صاحب آپ اس میں ایڈ کرنا چاہ رہے تھے, نام ہونا چاہیے کہ نہیں, یہ صرف ایگو کا معاملہ اپوزیشن کیونکہ اب برا مان کے بیٹھ گئی ہے, کیا صرف یہ وجہ ہے؟ پاناما لیکس میں تو نہیں ہے نا پی ایم کا نام, پی ایم کے بچوں کا نام. دیکھیے ایف آئی آر سے شروع کرتے ہیں. ایف آئی آر میں اگر ایک بندہ نامزد نہ ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس بندے کو بلا کے یا اریسٹ کر کے تفتیش نہیں کر سکتے. پولیس لوگوں کو اپریہینڈ کرتی ہے, اس کے بعد ان کی انویسٹیگیشن میں سے وہ اور لوگوں کو بھی پکڑتی ہے. یہی کرمنل پروسیکیوشن سسٹم ہے. تو جب کسی کو وہ بلائیں گے ہی نہیں, پکڑیں گے ہی نہیں, یہاں پہ کسی نے بھی جرم کیا نہیں ہوتا اور اس کو جو ہے مہینوں کے مہینے بغیر کسی چارج شیٹ کے ایف آئی آر کے غائب کر دیا جاتا ہے. مسنگ پرسنز ہوتے تھے, آپ نے دیکھا ہے, نیب اٹھا لیتی ہے, ایف آئی اے اٹھا لیتی ہے, بہت سارے اور ادارے اٹھا لیتے ہیں. یہاں پہ تو انویسٹیگیشن جن لوگوں نے ایڈمٹ کر لیا ہے کہ ہاں ہمارے اثاثے ہیں, اسی فیملی کے لوگوں نے کہا کہ نہیں ہم نے کرائے پہ لیے ہوئے تھے. پھر کچھ لوگوں نے کہا کہ جناب نہیں ہم نے تو اس سال نہیں لیے, اس سے 10 سال پہلے لیے تھے. وزیر داخلہ کہہ رہے ہیں سارے غلط بیانی کر رہے ہیں, میں سچا ہوں, میں نے کہا ہے کہ 20 سال پہلے کہیں تو کیا ہوا. تو یہ پرابلمز تو انہوں نے خود کھڑی کی. پھر انہوں نے خود پرائم منسٹر صاحب نے ٹھیک ہے فلور آف دا ہاؤس پہ آ کے کہا کہ میں اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کرتا ہوں. تو جب پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھے احتساب کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو بڑا آنریبلی پیش کیا ہے, تو ان کی جماعت کو کیا پرابلم ہے کہ وہ ان کی انویسٹیگیشن رکوانا چاہ رہے ہیں؟ پرائم منسٹر ہم سب کے پرائم منسٹر ہیں, اور پرائم منسٹر آف پاکستان کسی ایک پارٹی کا نہیں ہوتا, پورے پاکستان کا ہوتا ہے. لیکن جب ان کی فیملی پر سیریس سوالات ہیں تو ہمیں اس کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے. اور ٹریل جو ہے, نامینیشن فارم جو ہے, مجھے بتائیے ان کے بچوں نے الیکشن لڑا ہے, ان کے بچوں میں سے کوئی ممبر پارلیمنٹ ہے؟ ممبر پارلیمنٹ تو پرائم منسٹر صاحب ہے نا. اگر ایونچولی یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ اثاثوں کی کنسیلمنٹ ہوئی ہے تو حاصل 63 کس پہ لگے گی؟ پیپرز کو انویسٹیگیٹ کرنے کی بات کی جا رہی ہے. ہم اگر احتساب کی بات کریں تو
پھر اس کے لیے تو ڈفرینٹ ادارے ہیں نا. مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی. بنانا چاہ رہے ہیں نا ٹی آرز کمیٹی 2 ہفتوں سے کر کے پہلے معاملے میرا پوائنٹ یہ ہے کہ جب آپ نے ایک ایم رکھا ہے کہ آپ نے انویسٹیگیٹ کرنا ہے پناما پیپرز کو, تو پھر پناما پیپرز میں جن کے جو لوگ ہیں جن کے نام ہیں ان کو انویسٹیگیٹ کر لیں. میں تو سادہ ذرا مجھے بریک لینے دیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, اس پر مزید بات کریں گے. اور ظاہر ہے اب پارٹیز جو کرپشن کے خاتمے کی بات کریں, جب ان کے خود کے اس طرح کے معاملات سامنے آتی ہیں تو پھر ان کے پاس کیا جواز رہ جاتا ہے, ذرا اس پر بات کریں گے چھوٹے سے بریک کے بعد. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. عائشہ ذرا مجھے یہ بتائیں کہ کوئی ایک تو الزامات جس طرح کے لگ رہے ہیں کہ نوکریاں بک رہی ہیں, ہر جگہ فنڈز ٹھیکے پہ دیے جا رہے ہیں, اور اپنے ایم این ایز آپ کے سنگین نوعیت کے الزامات لگا رہے ہیں کرپشن کے, پھر وہ کہہ رہے ہیں جو احتساب کا نظام تھا اسے تباہ کر دیا. تو پی ٹی آئی تو چینج کا نعرہ لگا کر آئی تھی, وہ چینج کہاں گیا؟ اپنے گھر سے کیوں نہیں احتساب شروع ہوتا؟ دیکھیے, ایک تو صدف میں ایک پوائنٹ کا میں یہ ایڈیشن کر دوں کہ پوری دنیا میں پرائم منسٹرز جب ہوتے ہیں تو وہ مورلی اپنی رسپانسبلٹی فیل کرتے ہیں کہ پوری اسٹیٹ کا میں ریپرزینٹیٹو ہوں, میرے اوپر اتنا بڑا پاناما لیکس میں الزام اگر آیا ہے تو انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے, ریزائن کر دیا ہے. پوری دنیا میں مورل یہ ویلیوز ہوتے ہیں. ہمارے ملک میں شاید کوئی اور سٹینڈرڈ ہے, ہمارے ملک میں شاید آپ اپنا ہی الزام دوسروں کے اوپر ڈال دیں تو پھر ایک میڈیا میں آپ ایک ٹاک شوز میں شروع کر دیں اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا. صرف وزیر اعظم تک محدود ہے یا ہر وہ شخص, ہر وہ پارلیمنٹیرین جو اس طرح کے معاملے میں انوالو, میں سمجھتی ہوں کہ اسی چیز کے لیے تو ہم ٹی آرز بنانا چاہتے ہیں کہ آپ انویسٹیگیشن کریں, جو کہ گورنمنٹ نہیں چاہتی. گورنمنٹ اس چیز کو ابھی 14 دن ہو گئے آپ ابھی ہم یہ ڈسکس کر رہے ہیں, اور وہ چیز وہ گورنمنٹ اس کے اوپر رضامند ہی نہیں ہو رہی, تو اس کا مطلب کچھ ہے, کوئی مسئلہ ہے بہت بڑا. اچھا, اس کے علاوہ انہوں نے جو بات کی کہ کے پی میں وزیر اعلیٰ کو ریزائن نہیں کر دینا چاہیے, الزامات جو ان پہ لگے. میں اس میں یہ کہنا چاہوں گی کہ میں خود ایم این اے کے طور پر میں خود ان میٹنگز کا حصہ رہی ہوں جس میں ہمارے جو کچھ ایم این ایز ہیں انہوں نے فنڈز کا ایشو اٹھایا چیف منسٹر کے ساتھ, کیونکہ پرائم منسٹر نے ان کو فنڈز نہیں دیے تھے کافی عرصے سے. پرائم منسٹر صاحب کا جو فنڈز ہیں وہ سارے کیپٹن صفدر کے حلقے میں چلے گئے. 50 سے اوپر جو ہے بلکہ 70-80% فنڈز کیپٹن صفدر صاحب کے ڈسپوزل پہ ہیں. باقی جو فنڈز ہیں وہ چیف منسٹر پنجاب نے اپنے ایم این ایز کو باقی انٹرٹین کر دیا ہے. ہمارے جو کے پی کے ایم این ایز ہیں ان کو پھر ہمارے چیف منسٹر کی طرف سے کچھ فنڈنگ میں ایشو آ رہے تھے, ان کو فنڈز ایشو نہیں کر رہے تھے. اس حوالے سے ہماری کوئی 5-6 میٹنگز ہو چکی ہیں اور چیف منسٹر بھی موجود تھے. شاید ان کی کچھ کمپلشنز تھیں. ابھی یہ پارٹی کا یہ ہمارا اندرونی مسئلہ ہے, میرے خیال سے ان کو باہر فنڈنگ کا ایشو نہیں لے کے آنا چاہیے تھا. تو یہ میں باقی ایم این ایس سے بھی آپ یہ پوچھ سکتے ہیں, دینا تھا آپ نے, تو ہمیں ایک نظام دینا تھا, احتساب کا طریقہ کار دینا تھا. میں اس کے اوپر یہ کہوں گی کہ دیکھیں آج کے پی میں اگر ایس ڈی پی آئی کا آپ سروے دیکھ لیں, ہم نہیں کہہ رہے, ایک منٹ سر, ایس ڈی پی آئی کا آپ سروے پڑھ لیں, اس میں گڈ گورننس کا ٹاپ پوزیشن پہ کون سا صوبہ ہے, کے پی ہے. پولیس کی ڈی پولیٹیسائزیشن کے حوالے سے پل ڈیٹ نے ایک رپورٹ دی ہے, وہ کے پی میں ڈی پولیٹیسائزڈ پولیس ہے. ماڈل ٹاؤن کی طرح جس طریقے سے وہ شوٹ کیا جاتا ہے عام معصوم لوگوں کو, وہ کلچر رانا ثناءاللہ والا کلچر ہمارے صوبے میں نہیں ہے. کہہ رہے ہوتے ہیں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل سروے کچھ اور کہہ رہے ہیں, بتا رہے تھے پنجاب میں زیادہ. ہم نے کے پی میں اپنے وسائل سے ہائیڈل فنڈ سے ہم نے اپنے انڈیجنس ہم نے ڈیمز بنائے ہیں چھوٹے, جس سے ہم نے لوکل لوگوں کو ہم بجلی فراہم کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ہم لوگ جو ہے اس میں ہم نے ایجوکیشنل ایمرجنسی کے تحت جہاں پر دیواریں کیوں خلاف ہو رہے ہیں, پینے کا صاف پانی جہاں پہ جن اسکولوں میں نہیں تھا, ہم نے تاریخی انرولمنٹ کی ہے کے پی میں ایجوکیشن ایمرجنسی کے تحت, اور ہم نے اسکولوں کو ٹھیک کیا, ان میں فرنیچر ڈالا ہے, صاف پانی ڈالا ہے. بات کریں گے, میں صرف پہلے ایک چیز بات کرنا, پنجاب میں 6ٹھی مرتبہ آپ کی حکومت ہے, پنجاب میں کیا ہوا؟ میری بات سنیں, دیکھیں یہ عجیب بات کر رہی ہیں. 18th امینڈمنٹ کے بعد صوبوں کو جو فنڈز ملتے ہیں اس میں سے چیف منسٹر اپنے ایم پی ایم این ایس کو فنڈز دیتے ہیں. اس میں جو فنڈز دیے گئے ان میں سے انہوں نے صرف 4 حلقوں میں فنڈز لگائے ہیں جو چیف منسٹر کے اپنے فیوریٹ لوگ تھے. اس کے علاوہ کسی ایم این اے ایم پی اے کو فنڈز ڈیولپمنٹ فنڈز نہیں دیے گئے, جس کی وجہ سے یہ ریٹیلیشن ہوئی ہے پی ٹی آئی کی طرف سے. آپ باعث نہیں ہو سکتے جب آپ کہیں ہم نیا پاکستان بنا رہے ہیں اور ہم جو ہے ایک بیلنسڈ اپروچ رکھ رہے ہیں, اور ہم ایک میرٹ کی بات ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کیٹیگوریکلی, ان کے ایم این ایز نے جو ہے کہا ہے کہ ریونیو اور ایجوکیشن میں کرپشن ہو رہی ہے اور ہماری بات کوئی نہیں سن رہا. اور یہ کیا کہہ رہے ہیں, جو ہمیں جو نیا پاکستان دینے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ کہاں کس طرح کرپشن ہو رہی ہے. اور فار دیر انفارمیشن, یہ جو رائٹ ٹو انفارمیشن بل ہے, اس کو مجھے یہ بتا دیں یہ کیوں اتنا ڈیلے کر رہے ہیں, اگر اتنا ان کا ٹرانسپیرنٹ سسٹم ہے. اور ایجوکیشن
کی جو یہ بات کرتے ہیں نہیں وہ ابھی بہن اس کی امینڈمنٹس میں لیٹ ہو گئی ہیں اور آپ کی ابھی تک وہ بل نہیں آیا. اور ایک اور بات ایک اور بات ایجوکیشن کی جو یہ بات کرتے ہیں, ایجوکیشن میں کے پی کے ڈاؤن ہوا ہے. پنجاب کا آپ خود سروے نکال کے دیکھ رہے ہیں, پنجاب میں سب سے آگے ہوا ہے اور 1% میں اور فار ہر انفارمیشن عورتوں کی سب سے زیادہ انرولمنٹ کے پی میں نمبرز کی بات کریں تو میں نے یہ آپ کو اس ہفتے کے وہ جو نیا سروے ہوا ہے اس میں جو ہے ان کی ایجوکیشن کا چھٹی مرتبہ ان کی پنجاب میں حکومت آئی ہے اور ان کا حال یہ ہے کہ پنجاب کی جو اسکول ہیں اس میں ایک 2 دانش اسکول انہوں نے کھولے ہیں, اس کے علاوہ باقی اسکولوں کا حالات دیکھیں تو پنجاب کے اسکولوں کی حالت آپ دیکھیں اس وقت کے پی میں جو ماڈل اسکولز آپ بن رہے ہیں, آپ کسی دن وزٹ کریں اور ادھر جائیں آپ تو انڈیپینڈنٹ مانیٹرنگ یونٹ کے تحت ہم لوگ باقاعدہ مانیٹرنگ سسٹم ہم نے قائم کر دیا ہاسپٹل اور سر آپ ایڈ ضرور کیجیے گا, میرا سوال ساتھ میں آپ سن لیجیے. سر ہم بڑا سنتے رہے آپ کے دور حکومت میں کہ ہمارا جو سوال تھا نا وہ میں آپ کا سوال جو ہے اس کو ریپیٹ کر دیتا ہوں, میں ریپیٹ کر دیتا ہوں, شاید یہ بھول گئے تھے دونوں ہمارے. اچھا جی کر دیجیے. سوال آپ کا یہ تھا کہ وہ ایم این اے صاحبان جو ہیں جن کی کو فنڈز کی بات ہو رہی تھی اس معاملے پہ بحث کافی گرما گرمی کر گئی. میں صرف یہ پوائنٹ لانا چاہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف نے یقیناً ایک بیٹر گورننس کا چیلنج دیا تھا اور ان کے مینیفیسٹو میں بھی تھا, لیکن ہمیں انڈرسٹینڈنگ یہ تھی اور ان کی جو ایم این اے ہیں یہ وضاحت کر سکتی ہیں کہ کم از کم ہماری حد تک انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کہ ایم این ایز اور ایم پی ایز کو جو ہیں وہ تو فنڈ دینے ہی نہیں چاہیے, یہ تو مقامی حکومتوں کے ذریعے ڈسپینس ہونی چاہیے اور یہ اپنے مینیفیسٹو میں کمیٹڈ ہیں کہ ایم این ایز کو اور ایم پی ایز کو ہم نے فنڈز نہیں دینے, ان کا کام ہے قانون سازی کرنا اور آئین سازی کرنا. اور یہ فنڈز پر جو لڑائی ہے کے پی کے میں ہو یا قومی اسمبلی میں ہو, یہ تو ان کے منشور کے اور ان کے بیسک ایڈیفس کے خلاف ہے. تو جو بھی خیر اس کے محرکات ہیں میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہوں گا. دوسری بات جو آپ نے کی گورننس کے حوالے سے, اس میں دیکھیے پلڈیٹ بھی جو رپورٹس دیتا ہے اور ادارے بھی جو دیتے ہیں, ہر ادارے کی اپنی بیرومیٹرز ہوتے ہیں, اپنے بینچ مارکس ہوتے ہیں, اپنے بجٹس ہوتے ہیں, اپنے انداز سے سٹڈیز ہوتی ہیں, لیکن باہر کیف ہر ایک کو اصل میں جو آپ کا بیرومیٹر ہے, جو آپ کی عوام ہے نا, وہ اصل آپ کا احتساب کرتے ہیں اور آپ کی اکاؤنٹیبلٹی کرتے ہیں. آپ پی کے 8 پشاور کا نتیجہ دیکھ لیں, وہاں پہ بائی الیکشن میں کیا ہوا, اس کے بعد اور چیزیں ہیں. تو یقیناً ہر پارٹی کو یہ موقع ملنا چاہیے, وہ کلیم بھی کرتے ہیں, ان کی کچھ چیزیں اچیو بھی ہوتی ہیں, لیکن ایم این اے ایم پی ایز کا کیا کام ہے کہ نالیوں سڑکیں اور کھمبے لگائیں؟ ان کا تو کام ہے کہ آئین سازی کریں, قانون سازی کریں, پالیسی میکنگ کریں. یہ تو خان صاحب کا نعرہ تھا کہ بھائی ایم این اے ایم پی ایز ان کو تو فنڈز ملنے ہی نہیں چاہیے, یہ تو نچلی سطح پہ فنڈز آنے چاہیے. کوئی فنڈ نہیں ملا, نہ تو پی ایم سے ملا, نہ سی ایم سے ملا, باقی ایم این ایز کو بھی نہیں ملے. مائی صاحب مجھے اگر آپ بات کرنے دیں, باقی آپ نہیں ہے, باقی جو میں نے کہا کہ مجھے فنڈ نہیں ملے, ہمارے جو باقی میں نے کہا پوائنٹ آؤٹ کیا لیگلی ان کو اس لیے نہیں, ہمارے جو باقی جو سی ایم صاحب نے اس لیے نہیں, یہ ہمارا ہی نعرہ تھا کہ ایم این ایز ایم پی ایس کو فنڈز نہیں ملنے چاہیے. یہ باقی جس طریقے سے کنونشنل ٹپیکل پالیٹکس ہوتی ہے کہ آپ خود بھی ماشاءاللہ تو ہم نے یہ آپ غلط, یہ تو آپ کا موقف نہیں, یہ میرا موقف نہیں, اخبار میں آیا ہے. یہ تو رائیونڈ اور لاہور جس طرح آپ نے سارا اس کے اوپر پیسہ رکھا, یہ تو وہ بات ہے. دونوں کی سیم کہانی ہے, آپ ان کو چار ہٹ کے بتا رہی ہیں, پورا رائے اور لاہور. میں یہ بتا رہی ہوں کہ جب آپ ایک امتیازی سلوک کرتے ہیں ہمارے لیے تو باقی ایم این ایز ریئیکٹ تو کرتے ہیں نا. ہم نے کے پی کو سدرن ایریاز میں آپ دیکھیں, وہاں پہ اسکولز کو آپ دیکھیں, وہاں پہ ہم اس کو ٹھیک کر رہے ہیں, وہاں پہ ہم باقاعدہ وزٹس بھی کرتے ہیں. انڈیپینڈنٹ مانیٹرنگ یونٹ فرسٹ ٹائم کے پی کی تاریخ میں قائم ہوا ہے, اور ایم این ایز ایک طریقے سے ناکام ہو گئے, نہیں بالکل بھی ناکام نہیں ہوئے ہیں. ہم میرے خیال سے جو کام مرکز کو کرنا چاہیے تھا بجلی پیدا کرنے کا, وہ آج ہم انڈیجنس لیول پر کے پی میں خود کر رہے ہیں. وہاں پہ جو مالاکنڈ ڈویژن میں جو اسپرنگس ہیں اس سے ہم خود بجلی ہم نے پیدا کیا, اور یہ ہماری ٹینیور میں یہ سب کچھ ہوا ہے. دوسری بات یہ کہ ہم کول کے لیے ہم پلانٹس مانگ رہے ہیں کافی عرصے سے کہ کول ہمیں گیس کی جو ہے آپ پرمیشن دیں, وہ گیس کی پرمیشن مرکز ہمیں نہیں دے رہا. تیسری بات یہ کہ ایم این ایز جو ہیں, کچھ ایم این ایز چاہتے ہیں کہ ان کو فنڈز ملے, تو وہ فنڈز جو ہیں وہ جیسے آپ نے جیسے کہ ہماری اپنی پالیسی کے ایم این ایز جو ہے ان کا کام لیجسلیچر کا ہے, یہ مقامی نمائندوں کا ہے. تو یہ مقامی نمائندے جو ہیں وہ ان کا کام ہے, اور میرے خیال سے یہ ان کے وزیر اعلیٰ پر بھی ریزرویشنز ہیں ان کی. ٹھیک ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو اس پر مزید بھی بات کریں گے.
वेलकम बैक वंस अगेन। और हैदर जमान साहब, सर आपकी तरफ आती हूँ। करप्शन पर ही बात हो रही है। हमने देखा पीपल्स पार्टी 5 साल दौर में कहती रही कि हमारे पर सियासी मुकदमात बनाए जा रहे हैं, जब सो मोटो एक्शन लिए जाते थे, और डिनाई करती रही, कहती रही मीडिया ट्रायल हो रहा है। अभी हामिद सईद काज़मी के हवाले से जो हज करप्शन स्कैंडल में एक फैसला आया है और जो सजा हुई है, बड़ी हैरान कुन है। और पीपल्स पार्टी जो दावे करती थी उसके बरक्स है। तो आप लोग जो आज कहते हैं कि सियासी मकासद के लिए केसेस बनाए गए थे, अब क्या आपका इस पर रिस्पॉन्ड होगा सर? बहुत शुक्रिया। बिल्कुल एक कोर्ट की सजा आई है, लेकिन ये ट्रायल कोर्ट है और माजी में भी बहुत सारे ट्रायल कोर्ट सजाएं देते हैं। क्या प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को तैयारा साजिश केस में मौत की सजा नहीं हुई थी और उसके बाद वो 10 साल बाहर चले गए, उसके बाद लॉ ऑफ लिमिटेशन को भी रिलैक्स करके उसके बाद वो सजा खत्म हो गई। तो हम इवेंचुअली एक हर एक्यूज को जो भी सजा याफ्ता होता है उसको पूरा मौका मिलता है। अभी वो अपीलेट कोर्ट में जाएंगे, उसके बाद आप बात सुन लेना, जो सुप्रीम कोर्ट है या कोर्ट्स इंडिपेंडेंट है, और आज आपके स्कैंडल के ऊपर जो है आपको इल्जाम आया है, तो आप उसको भी डिफेंड कर रहे हैं। अपीलेट कोर्ट्स ने बात तो सुन लेना, बात सुन लेना। आई डोंट अंडरस्टैंड। आप एक मुशर्रफ के अंडर जो कोर्ट काम कर रहे थे, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन शायद आपकी पार्टी की थी, और लेट मी रिमाइंड यू, आपको बता रहा हूँ वो मुशर्रफ ने किया, गलत किया तो तैयारा साजिश ना। तो ये डिक्टेटर के अंडर हुआ था ना। अब तो आजाद अदलिया नहीं है, वो अदलिया है जिसके लिए आप सबने मिलकर जद्दोजहद की है। वही अदलिया है जिसको आप अभी कमेंट कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जी टीओआरस जो हैं वो बहुत ब्रॉड हैं। आप उस वक्त कन्वीनियंट भी उनकी तारीफ कर रहे हैं, और जब आपके मिनिस्टर पकड़े जाते हैं आप कड़वा कड़वा थू, ये तो वो वाली बात हो गई ना हैदर जमान साहब। करप्शन हुई है, कितने बड़े पैमाने पर हुई है, इसको अब आप लोग माने तो सही। आप बात मुकम्मल होने देना। अगर आप बात मुकम्मल होने दें और ये जरा तहम्मुल से सुने मेरी बहन, तो इनको समझ आ जाएगी। मैं इनके ऊपर ऑब्जेक्ट नहीं कर रहा, मैं आपको एक लॉजिक दे रहा हूं कि अगर ट्रायल कोर्ट किसी भी कैदी को, चाहे वो मुशर्रफ दौर में हो चाहे वो डेमोक्रेटिक दौर में हो, मैं एक लीगल प्रोसेस की बात कर रहा हूं कि अगर एक पहली ट्रायल कोर्ट जो है किसी को कन्विक्ट कर देती है, यकीनन वो एक सवालिया निशान है, लेकिन ये इस बात का कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है कि अपीलेट कोर्ट जो है सजा को अपहोल्ड करेगी। तो आप क्या ट्रायल हुआ है, कई बार मिस ट्रायल हो जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट तक केस जाके रिमांड हो जाता है कि ट्रायल गलत हुआ है। तो ये देखना पड़ेगा कि उसके अंदर क्या एविडेंस आया है, किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन हुई। लेकिन यकीनन अगर अदालत ने उनको सजा दी है तो हम उस फैसले को देखेंगे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि 11-11 साल आपने मुकदमात में ट्रायल किया और कोर्टों ने ट्राई भी नहीं किया। ऐसे भी मुकदमात हैं, हमारी लीडरशिप को पाबंद सलासिल रखा गया, लेकिन बीच में सियासी इंतकाम था। तो आप एप्पल्स में ऑरेंजेस कंपेयर नहीं कर सकते। यहाँ पंजाब में कितनी करप्शन हो रही है, लेकिन आज जब आप कहते हैं कि फ्री कोर्ट है जिसमें आपके मिनिस्टर करप्शन के स्कैंडल में प्रूव हो गया गिल्टी, एक सजा हुई है, इसका ये मतलब नहीं है कि सारे जो मुकदमे हैं वो सजा याफ्ता हो जाने चाहिए, या सारे जो ट्रायल्स हैं वो दूध में बंदा हैज बीन प्रूवन गिल्टी, आप उसको भी डिफेंड कर रहे हैं। एक पॉइंट, जाहिर है आपके दोनों एक साथ बात कर रहे थे, लेकिन प्रूवन गिल्टी की बात ये है कि अभी उसकी अपील पेंडिंग पड़ी है, उसकी अपील आनी है, तो मैं उसको डिफेंड नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूं कि सजाएं होती भी हैं और सजाएं जो है रिप्रिमांड भी हो जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट का भी पता है फैसला सही है या गलत, फैसला तो हुआ है ना। आपने तो कोर्टों पे अटैक किया ना, आपने तो कोर्टों पे हमले किए, आपने तो कोर्टों को जाके ब्रीफ केस दिए, आपको तो पता है कोर्टों के क्या फैसले होने, आपके खिलाफ कभी फैसला नहीं आएगा, आप एलिगेशन की बात ना करें, खिलाफ फैसला नहीं आएगा। ये इस मुल्क का अदालती निजाम है। अब उस पे आ गए ना, मैं तो हाँ, तो वो जो सानिया मॉडल टाउन की रिपोर्ट है उसमें भी प्रूवन गिल्टी है, वो रिपोर्टें भी हैं, जस्टिस बाकिर नजफी की रिपोर्ट भी है, जमशेद अली शाह की रिपोर्ट भी है, सैकड़ों कोर्टों के फैसले उसमें आप प्रूवन गिल्टी हैं। लेकिन यहाँ से इंसाफ कहाँ मिलता है? इंसाफ सिर्फ पीपल्स पार्टी पे आजमाया जाता है, लेकिन हम भुगतेंगे और इंसाफ को फेस भी करेंगे। इस किस्म के इंसाफ को हमने हर किस्म की अदालत का इंसाफ इस मुल्क में देखा है। आपको इंसाफ अदालत आपको एतमाद नहीं है? बिल्कुल करती नहीं है। ये इसमें कोई अदलिया कोई फरिश्ते तो नहीं होते ना। पाकिस्तान की जुडिशियल हिस्ट्री में अदालतों ने जो है गलत फैसले भी दिए हैं, काले फैसले भी दिए हैं। ये पाकिस्तान की अदलिया का रिकॉर्ड रहा है। अदलिया ने खुद अपने फैसलों में लिखा है कि हमसे गलतियां हुई। क्या बड़ी बात होगी, वो भी आपने उसमें से 150 मेगा स्कैंडल सुप्रीम कोर्ट में जो पेश हुए उसमें से 12 तो हमारे प्राइम मिनिस्टर के ऊपर चल रहे हैं। तो पनामा लीक्स तो इंटरनेशनल चीज है, नेशनली भी हर तरफ से प्राइम मिनिस्टर
اسٹوڈنٹ کی فیملی کے اوپر کرپشن کے کیسز ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتا کہ جب اپنے اوپر معاملات آئے یا کوئی کیس پروف ہو جائے تو پھر آپ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا. انصاف صرف ایک پارٹی. میرا انویسٹیگیشن کریں, کسی کا بھی انویسٹیگیشن کریں, جس کسی کے اوپر آپ کو شک ہو کہ اس نے ملک کی پیسہ جو ہے وہ پلنڈر کیا ہے, اس کی سب کی انویسٹیگیشن کریں. اسی کے لیے تو ٹی او آرز کمیٹی ہم بنانا چاہتے ہیں, جس سے گورنمنٹ جو ہے وہ بھاگ رہی ہے. تو ہمارا مقصد یہ ہے. اور اس کے علاوہ عمران خان صاحب بھی آف شور کمپنی چھپاتے رہے, مجھے یہ کریں انویسٹیگیشن, کریں انویسٹیگیٹ کر لیں گے. آپ کی طرف آپ نے میس موومنٹ شروع کی, مجھے تو لوگوں کو اکٹھا کیا. آئی ایم شیور آپ کو نہیں آئیں گی بیکاز آف شور کمپنی جو ایک مہینہ چھپائی رکھی لاہور میں, آپ نے میس موومنٹ شروع کی. تو جن کو آپ لانچ کرنا چاہتے ہیں, جن کو آپ لانچ کرنا چاہتے ہیں, اتھارٹی ہے مائزہ. ہم نے بات ڈے ون سے کہہ دیا کہ میرے خاندان لیکن کیا اب پرائم منسٹر اگر ایلیگیشن ان پہ کوئی ایلیگیشن ہی نہیں ہے پناما پیپرز میں, آپ پناما پیپرز کی بات کرتے تو پناما پیپرز میں نے لگائی گلف اسٹیل کے آپ ڈیفالٹر ہیں, آپ البرکہ بینک کے بینک کے آپ ڈیفالٹر کا اسکینڈل آپ کا ہے, بھاج اسکینڈل آپ کا ہے. اس طرح تو بہت زیادہ اسکینڈل گنوائے جا سکتے ہیں جس کی وجہ سے پنجاب سے آپ وائپ آؤٹ ہو گئے. اسکینڈل کی بات نہیں کر رہے, ہم بات کر رہے تھے اگر پناما پیپرز کی بات کریں تو پرائم منسٹر کا ڈائریکٹلی نام نہیں, بچوں کا نام ہے, تو ان کو ضرور ڈیپینڈنٹ ہے. میں سمجھتی ہوں ان کو ضرور نہیں ہے. مجھے لگتا ہے کہ جب کمیٹی بیٹھتی ہے تو گفتگو کچھ اور ہوتی ہے, ٹاک شوز میں عوام کو کچھ اور گفتگو سنائی جاتی ہے کہ بھائی ہم تو تیار ہیں, ہم تو چاہتے ہیں نام ہو, لیکن باہر کمیٹی کا بیٹھے اورنجز کی بات کر رہے ہیں نا. کہ یہ باہر آ کے سڑکوں میں ملک کو ڈیسٹیبلائز, پیپلز پارٹی کی بھی ہے, جبکہ پیپلز پارٹی بھی ان کو کبھی بھی جوائن نہیں کرے گی. یہ ان کی پہلے بھی ان کی ناکام کوشش. شاہ صاحب کہہ رہے ہیں خورشید شاہ صاحب کبھی بھی ایسے نہیں کریں گے, نہ وہ بلیو کرتے, وہ بلیو کرتے ہیں پارلیمنٹ کے اندر. آپ بڑی خوش فہمی میں وہ لوگ کسی اور ٹریک پہ جا رہے ہیں, یا آپ لوگوں کی خوش فہمی میں یہ ہے جنہوں نے پوری کوشش کی پچھلے مہینے کو میس موومنٹ کرنے کی, لوگوں کو نندی پور کی خوش فہمی آپ کو ہے, پرسوں میں جو ہے خالی کرسیوں کو سولر پارک کی خوش فہمی آپ کو ہے. کریں گے میس موومنٹ اگر آپ انویسٹیگیشن کریں گے. سر ایک بات یہ, صدف انہوں نے 6,000 ارب روپے کے قرضے لیے پچھلے 3 سال میں, یہ غریب عوام ادا کریں گے. ویسے یہ آپ لوگوں کا ایک کشکول توڑنے کا کچھ لوگ کہتے ہیں بجٹ میں سارے ٹیکسز جو ہے وہ غریب آدمی کے اوپر ڈال دیے ہیں, بڑھا لی ہیں 400%. صبح تو ابھی آنا ہے, آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں, ابھی ان کا پریپیئر نہیں ہے, آنے میں ٹائم ہے ابھی. دیکھیں بجٹ میں انہوں نے جو فیڈرل بجٹ پیش کیا ہے اس میں انہوں نے جتنے قرضے لیے ہوئے ہیں پچھلے 3 سال میں 6,000 ارب روپے کا, ایک پاکستانی کے اوپر انہوں نے کتنا قرضہ ڈال دیا. یہ پیپلز پارٹی کے دور میں کتنے قرضے لیے گئے تھے, اس سے بھی تاریخی قرضے نہیں لیے. شیڈو بجٹ کوئی پیش نہیں کرتا. میں آپ کو بتاتی ہوں, ابھی ہمارا بجٹ صدف آپ دیکھ لیں گی, صوبائی بجٹ آئے گا. کس دن آ رہا ہے ہمارا اسی جون کے مڈ میں آ رہا ہے انشاءاللہ, آپ دیکھ لیں گے اس چیز کو, پھر آپ کمپیئر بھی کریں, ایک پروگرام بھی کریں. دوسری بات یہ ہے, ہمارے کرپشن, ہمارے لوٹتے تو نہیں ہے, لوٹتے تو نہیں ہے نا, کرپشن پلانڈر تو نہیں کرتے ہیں, اس لیے ہم فنڈز واپس کر دیتے ہیں, صدف ڈیولپمنٹ میں نہیں لگاتے. ہم نے بالکل لگایا ہے, ہم اسکولوں پہ لگا رہے ہیں, ہم روڈوں اور میٹرو, ہم روڈز اور میٹرو پہ نہیں لگا رہے, ہم روڈز اور میٹرو پہ نہیں لگا رہے, ہم اسکولوں پہ لگا رہے ہیں, ہم کریکولم پہ لگا رہے ہیں, ہم صحت پہ لگا رہے ہیں. صدف ایک بات یہ ہے, مجھے حیدر زمان صاحب صدف ایک بات یہ ہے کہ انہوں نے ابھی ان کی جو ہماری پاکستان کی جو برآمدات ہیں وہ پہلے $21 بلین تھی, اب $18 بلین پہ آ گئی ہے. ہر چیز زراعت جو ہے وہ نیگیٹو میں جاری ہے. آپ کی ساری 15 لاکھ بے روزگاروں کا اضافہ ہوئے, تو یہ کہاں پہ ان کو کامل سے سننے کی عادت ختم ہو گئی ہے. کہ پی ٹی آئی تو اس لیے باتیں کر رہی ہے کہ وہ سڑکوں پہ آنے کو بس پر تول رہی ہے, لیکن آپ بھی کیا اب آنا چاہتے ہیں سڑکوں پہ؟ جب میں نے یہ سوال اٹھایا تو کہہ رہی نہیں, پیپلز پارٹی نے نہیں آنا. سر انہیں یہ کانفیڈنس کیسے آپ پر کہ آپ لوگ نہیں چاہتے کرپشن کا خاتمہ ہو؟ دیکھیے ہمیں سڑکوں پہ آنا ہے یا نہیں آنا, یہ تو میں ابھی قبل از وقت ہے بات کرنا, لیکن ہم نے یقیناً نون لیگ کی جو کالے چٹھے ہیں, جو کرپشن ہے, جو ان کے لوگوں نے کام کیے ہیں, ان کو یقیناً ہم نے جیل میں پہنچانا ہے اور ان کا احتساب کروانا ہے. ساری قوم اب یہ چاہتی ہے. یہ جعلی بجٹ سے, جعلی وزیر خزانہ سے, یعنی IMF جو ہے پیسے ان کو جرمانہ کرتی ہے, غلط گروتھ دکھا رہے ہیں, ساری دنیا کہہ رہی ہے, سارے پاکستان کے اکانومسٹ کہہ رہے ہیں کہ
فیصد سے زیادہ گروتھ نہیں ہے. یہ 4.7% پتہ نہیں کہاں سے لے کر آ جاتے ہیں, اپنے ان کے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں. ہاں, جو ایپٹما کہہ رہی ہے کہ 13% برآمدات جو ہے ہماری کم ہو گئی ہیں, ہمیں مت مارو. ان کو 0 ریٹڈ کا لالی پاپ دے رہے ہیں, اور 0 ریٹڈ سے کیا فرق پڑے گا جب آپ نے ان کو 25% زیادہ GIDC لگا دیا ہے, گیس ان کی مہنگی کر دی ہے, بجلی ان کی آپ نے ڈبل کر دی ہے. نہ وہ بھارت سے, نہ وہ بنگلہ دیش سے, نہ وہ سری لنکا سے کمپیٹ کر سکتے ہیں, نہ چائنا سے کر سکتے ہیں. آپ نے جعلی کسان سرٹیفکیٹ دیا. آج بھی سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ وداؤٹ اینی اسٹیچوٹری بیکنگ آپ نے کسان پیکج کیسے دے دیا. یعنی پیسہ پڑا نہیں ہوتا ایئرپورٹ کا اعلان کر دو, پیسہ پڑا نہیں ہوتا موٹر وے بنا دو, سب کچھ جعلی کام ہے. ہماری ابھی ایڈیشن کیا ہو رہی ہے 100 میگا واٹ. یہ بہت سارے معاملات ہیں جس پر حکومت سے سوال اٹھائے جا رہے ہیں. ابھی دیکھنا یہ ہے کہ آج کیا ڈیسائیڈ ہوتا ہے. یہ کمیٹی ایکسٹینڈ ہوگی یا پھر ظاہر ہے جس کا کوئی رزلٹ نہیں نکل رہا تو کچھ اور طریقہ سوچا جائے گا. پروگرام میں تمام گیسٹ کا شکریہ ادا کرتی ہوں. پروگرام دیکھنے کا شکریہ. آپ سے اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ.